बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद और हस्ते मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही काबिल एहतराम हमारे मोहतरम साहबजादा साद अख्तर साहब, हमारे रूहानी स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, फ़ातो बलियात का घेरा होना, इमिग्रेशन का मसला होना, बच्चों के बारे में जानना, बच्चों की कंपैटिबिलिटी जानना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप लोग मूव करना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई लैंड जो है वो परचेज करना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको इस्तिखारा भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ रूहानी मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे प्रोग्राम का ये दुरानिया जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 1 घंटा है और इस 1 घंटे में हम आपकी लाइव कॉल लेते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी मज़हब से हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रोवाइड की जाएगी, रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी, वो सिर्फ अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयत के ज़रिए ही प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे ऐसे व्यूअर जिनकी कॉल नहीं लगती या प्रोग्राम के बाद कॉल करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बल्कि इस वक्त इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि शाहजी के नंबर जो हैं वो टेलीविज़न पर डिस्प्ले हैं, आप नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तिफादा हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल चाल हैं आपके? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का एहसान जो हमारी गलती, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ, गुनाहों को देखते हुए दरगुजर फरमा कर हम पर अपनी रहमत कर रहा है। यकीनन हमारे रब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। बेशक। हम छोटी छोटी परेशानियों पे परेशान हो जाते हैं, हमें तो उलमा ने ये बताया कि बड़ी परेशानी पे भी परेशान ना हो। पता नहीं इससे कितनी बड़ी परेशानी से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, और खुदा न खास्ता वो परेशानी आ जाए तो आप कहेंगे कि वो परेशानी कदरे कम थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात पे शाकिर रहना चाहिए। खुश हैं तब भी, परेशान हैं तब भी, कोई ये अल्लाह की रज़ा है। लेकिन यहाँ ये बात कह देना ज़रूरी है कि अल्लाह से मांगना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुआ करना नहीं दुआ मांगनी मत छोड़ें, चाहे मोमिन का वेपन है ये। हाँ, वो मोमिन का वेपन, बिल्कुल सही कहा। यही है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, चाहे हमें खाने में नमक कम है वो भी अपने अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि मांगने का सवाब है। अल्लाह ताला से जब भी मांगेंगे अता भी होगा और सवाब भी मिलेगा। तो क्यों ना हम फारग बैठे हुए अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, कलमा तैयबा का विर्द करें। तो ये हमारे लिए आसानियाँ, काफ़ी सारी आसानियाँ और बंद दरवाजे जो हैं वो खुलते चले जाते हैं। दीन और दुनिया दोनों अच्छे होते चले जाते हैं। तो मेरी तमाम लिसनर्स से तमाम व्यूअर से ये ख्वाहिश है कि वो प्लीज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से कभी गाफिल मत हों। आपको नहीं काम, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, लेकिन अल्लाह की रज़ा तो बहरहाल आपको चाहिए ना। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त जारी रखें, अल्लाह के साथ राबता मुनक़ता कभी ना होने दें। अल्लाह ताला तो मुंतज़िर है, मेरा बंदा कब मेरी तरफ रुजू करे और मैं उसकी रहनुमाई करूँ, मैं कब उस पर अपना करम फरमाऊँ। करम तो फरमा रहे हैं। और देखिए, मैंने एक दफ़ा पहले बात की, फिर की और आज फिर किए देता हूँ कि कभी भी किसी को ये दुआ मत दें कि अल्लाह तुम पर रहम करे, बल्कि यह कहा करें अल्लाह तुम पर और रहम करे, क्योंकि अल्लाह तो ऑलरेडी रहम कर रहे हैं। उनके अल्लाह ताला तो मेहरबान और रहीम है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रहमान और रहीम तो हैं ही हैं। तो हम क्यों कहें कि वह अल्लाह तुम पर रहम करे, लिहाजा कहा करें अल्लाह आप पर और रहम करे। तो चूँकि रिसर्च का सिलसिला हमारे यहाँ जारी रहता है और वो हम कभी आपसे पिनहा नहीं रखते, हम कभी तंग नज़री का सबूत नहीं देते। कुछ दिन पहले मैंने छोटी सारी एक बात की, वक्त की कमी की वजह से बात मुकम्मल नहीं कर सका, तो आज किए देता हूँ कि अक्सर आप सुनते होंगे कि फ़लाँ बच्चा छोटा, यानी पैदा हुआ भी महीना 1.5 महीने या चंद दिन का, हत्ता कि साल का भी हो गया तो डरता बहुत है। तो देखिए, वो डरता, उसके ऊपर मैंने हल्की सारी बात की, टाइम नहीं मिल पाया, तो आज तसल्ली से सुनिएगा। तो माँओं का फ़र्ज़ है कि बच्चा मासूम है, वो गाफिल है, कब उसको अपने रफ़ा हाजत के लिए कब उसने वो तो उस पर कंट्रोल नहीं है उसका। जब वो बाशऊर होगा तो वो खुद चल के जाएगा और या अपनी माँ को बताएगा या जिस किसी को बताएगा कि मुझे हाजत है। तो जितनी देर वो नहीं इस काबिल होता तो वो
بے توجہ کی وجہ سے وہ کافی دیر ناپاک رہتا ہے. تو اسی دوران ناپاک، کیونکہ باہر کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں یا ڈرنے والا عمل وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہوتا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کی طرف تو ضرور توجہ دیا کریں. ماؤں کا فرض ہے، بلکہ باپ کا بھی فرض ہے. گھر میں بڑا بھائی ہے، بہن ہے، وہ فوراً آگاہ کرے کہ بھائی یا چھوٹی بہن ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے، تو اس کو فوراً ریپلیس کیا جائے، اس کو پاک کر دیا جائے. تو یہ ایک ایسے عمل ہے جو آپ پہ فرض بھی ہیں، بچے کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور جو بعض اوقات تو ایسے اثرات اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں جو پھر زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتے. ناپاکی کی وجہ سے. ناپاکی کی وجہ سے، ہاں ناپاکی کی وجہ سے. اور اس لیے میں تمام جو مائیں ہیں، باپ ہیں، جو بھی گھر کے اندر رہتے ہیں، ان سے یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ اور سجیشن دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو فوراً جو ہے وہ پاک صاف کر دے، تاکہ وہ اس خدشات سے بچ کر رہیں. اچھا شاہ جی، یہاں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسی بات ڈسکس کرتے ہیں اسپیشلی روحانی پروگرام میں، لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح روحانی مسائل کی طرف ہی جا رہا ہے کہ بچے ناپاک ہیں، ان کی فوری طور پہ ان کو جب پاک نہیں کیا جاتا، صاف نہیں کیا جاتا، تو وہاں پھر بہت سے اثرات جو ہیں ان کے اوپر افیکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج کل تو ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب میں بات کر رہی ہوں پروگرام میں اینی وے، کہ بچوں کو جیسے نیپیز کی بات آ جاتی ہے کہ جی فل نائٹ جو ہے وہ آپ کو چینج نہیں کرنا، ایک دفعہ لگا دیا کہ بچہ سونے لگا ہے، لگا دیا، اب ہمیں صبح اس کو صاف کرنا ہے. اب بچہ کتنی دفعہ اس کو گندا کرتا ہے یا کیا ہے یا کس طرح ہے، یا دن میں بہت مائیں کچھ اس طرح سے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ پھر ہماری رہنمائی کیجیے. آپ ذرا کیا کہتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ دیکھیے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب یہ چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا نیپیز جب یہ نہیں آئی تھی تو بچے بہت کم ڈرا کرتے تھے، مائیں بہت صحت مند بھی ہوتے تھے. ہاں، اور جو تھی مائیں جو تھی رات کو بھی ڈیوٹی دیا کرتی تھی، فوراً اس کو بھی میرا بچہ سکون سے سوئے اس کو فوراً پاک صاف کرتی تھی، اور وہ ٹھیک ٹھاک رہتے تھے. اب جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے، میں مخالفت تو خدا نہیں خواستہ کرتا، یہ ایسی چیزوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن ڈیووشن جو ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے جو پہلے ماؤں کی ہوتی تھی، وہی کرنی چاہیے. اپنے آرام و سکون کو جو ہے سیکریفائس کرنا چاہیے. ماں کا تو نام بھی یہی ہے، ماں کا نام بھی تو یہ سمبل بھی یہی ہے، سمبل بھی یہی ہے، مقام بھی اسی طرح ملنا ہے. دیکھیے کالز تو آئیں گی، آج پروڈیوسر صاحب سے یہ بات کی تھی کالز تھوڑی دیر سلسلہ روک دیں تاکہ ہم کو بہت لوگ سننا چاہتے ہیں. ہاں لیکن یقین کریں کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو کال کچھ بھی نہیں کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، سب کو بات سننی ہوتی ہے، کوئی نئی سی نہیں. تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. بلکہ آپ کچھ دنوں سے جو کچھ واقعات کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑے خوبصورت واقعہ ہوتے ہیں. میں بھی وش کر رہی ہوتی ہوں کہ پروگرام میں جا کے بیٹھوں اور کوئی نہ کوئی نیا واقعہ جو ہے وہ میں سنوں. دیکھیے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ معصومین میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے جڑا ہوا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تم کس کے لیے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، پوچھا کس لیے آئے ہو، کوئی پیغام لے کر آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ جان قبض کرنے کے لیے. اب یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ سوچنے والی ہے. یہ شاید بہت کم کوئی کسی دانشور یا عالم جس کا مطالعہ ہو اسے تو پتہ ہوگی، لیکن سننے کے والوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ انہوں نے پوچھا تم میری جان کس طرف سے قبض کرو گے؟ انہوں نے کہا جی منہ سے قبض کروں گا. انہوں نے کہا منہ سے کیسے کر سکتے ہو؟ اس منہ سے تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑی دفعہ تکلم ہوا، یعنی میرا اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے. کلام ہوا، بالکل. اچھا. انہوں نے کہا جی میں آپ کی پھر آنکھوں سے جان قبض کر لوں گا. انہوں نے کیسے کر سکتے؟ ان آنکھوں نے اللہ کا نور دیکھا ہوا ہے. کہا جی میں پھر آپ کے پاؤں سے جان نکال لوں گا. کیسے؟ فرمایا تم کیسے میرے پاؤں سے جان نکال سکتے ہو؟ میں تو یہ ان پاؤں کے ساتھ چل کے کوہ طور پہ گیا تھا. تو کہتا میں پھر ساری جان یکدم نکال لیتا ہوں. تو پھر آپ کو پتہ ہے تیش میں آگے پھر انہوں نے جلالی پن کا مظاہرہ کیا، آنکھ پھوڑ دی. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کیا کہ تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں کیا تھی؟ سنیں نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے، نبی اور رسول کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے. کہ انہوں نے کہا، فرمایا کہ میری امت بہت نادان ہے، بہت نالائق ہے، اور بڑی مطلب ان کی
ہمدردانہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان پر رحم کرنا، ان پر رحم کرنا. تو اب جو واقعہ آگے ہے اسے غور سے سنیے ذرا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ اس وقت ایک دریا کے پاس تھے، ایک جگہ میدان پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی اپنا عصا مبارک زمین پہ مارو. زمین پہ مارا تو وہاں چشمہ پھوٹ پڑا. جب چشمہ پھوٹ پڑا تو اس میں ایک پتھر تھا. انہوں نے کہا پتھر پہ اب ایک اپنا عصا مبارک مارو. عصا مبارک مارا تو اس میں سے ایک کالے رنگ کا کیڑا نکلا جس کے منہ میں گھاس تھا. ٹھیک ہے. کہتے دیکھو یہ دیکھو کتنی گہرائی میں کیڑا تھا، تو اس کو میں یہ رزق دے رہا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ماشاءاللہ سے واقعہ ہے. یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں منقطع کر رہی ہوں میں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی سائقہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کس سے؟ یو کے سے بات کر رہی ہیں. کیا پوچھیں گی؟ میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے. عتیق الرحمان. عتیق الرحمان. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38. 38. اور ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. سفر الرحمان. اور ان کی ایج کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ 40. 40. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 40. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سائقہ، بہت شکریہ. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سائقہ ہمارے ساتھ یو کے سے تھی، ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے اور جاننا چاہتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے. 38 ایئرز جو ہے وہ ان کی ایج ہے. 40 ہسبینڈ کی ہے. جی سائقہ میری بیٹی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح کسی بھی وقت آپ کر لیجئے. اگر تسبیح توجہ سے نوٹ کر لیں، یا مصور یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مصور یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں. اور فجر، ظہر، مغرب اور عشاء، عصر کی نماز چھوڑ کے باقی تمام نمازوں کے بعد ایک اضافی سجدہ کریں. اور اس سجدے میں نماز یعنی فارغ ہونے کے بعد ایک سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور پڑھیں یا فتاح ہو یا اللہ. فے تے الف ہے، یا فتاح ہو یا اللہ، پھر اللہ اکبر کے اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی جلد ملے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. اور جناب تسلیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. تسلیم کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم؟ اٹلی سے. یو کے سے بات کر رہے ہیں؟ اٹلی سے. اٹلی سے. اٹلی سے. ٹھیک تو ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں اٹلی سے کہیں اور جگہ منتقل ہوں، سویڈن یا جرمنی میں، میرے لیے کون سا ملک بہتر ہے؟ اٹلی میں 5 سال سے ہوں لیکن کام نہیں چل رہا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. عبدالغفار. عبدالغفار. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 32. 32 آپ کی ایج ہے. اٹلی سے موو کرنا چاہتے ہیں جرمنی کی طرف، رائٹ؟ جرمنی یا سویڈن. اوکے چلے سویڈن بھی. ٹھیک ہے جناب، ہم نے شامل کر لیا سویڈن بھی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. تسلیم صاحب ایسے ہے کہ ابھی جو تجربات کا وقت ہے آپ کی زندگی میں، مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی قسم کا کیا ہوا تجربہ آپ کا کامیاب ہوگا. اتفاق سے جلدی آپ کا جواب آیا کہ 17 اگست 2013 سے کوئی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ 4-5 سال کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں 17 اگست 2013 کے بعد کوئی سیریس قسم کے ایسے حالات بنے ہیں کہ کوئی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. لیکن پریشان نہ ہو، آپ ایک تسبیح شروع کر دیں، یا تواب ہو یا اللہ، یا تواب ہو یا اللہ. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور آپ برائے مہربانی اپنے جو صحت کی طرف بھی توجہ دیں. یہ بہت ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، برائے مہربانی. اور جناب یو کے سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی عائشہ. جی عائشہ کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے میرا مسئلہ پوچھنا تھا کہ 1-1.5 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کو گزرنے ہوئے، اور سب فیملی والے مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کر رہے ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اچھا ٹھیک ہے. رائٹ. عائشہ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوگا. والد صاحب کا نام بتائیے عائشہ. میرے والد صاحب کا نام ہے حاجی سلیمان. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 20 سوری میں اپنی ایج بھول گئی. بتا دیجئے ایج. 33. 33. بہت شکریہ کال کرنے کا عائشہ.
ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اس وقت آپ کی کیلکولیشن ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں بتائیں گے. لیکن ویس جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے, کیونکہ ابھی بھی شور آ رہا تھا جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر مزید شور بڑھ جاتا تو آپ کی کال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈراپ ہو جاتی. اسی لیے سادیہ بیٹی میں نے کال جلدی لی ہے کہ کال ڈراپ نہ ہو جائے. ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کال ضائع نہ ہو. تو عائشہ دیکھیے, دینی اعتبار سے بھی آپ کو زیادہ عرصہ غیر شادی شدہ رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو اچھی پرپوزل آ رہی ہیں تو آپ کو ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے, اور یہ اپنے مجھے بڑا سمجھتے ہوئے میری اس بات کو کنسیڈر کریں. اور شادی اگر پرپوزل آ رہی ہے تو ضرور اس طرف, اگر آپ کو جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے مخلص ہیں, ان کی بات مانیں. اور جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو دوبارہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میں آپ کو بتا دوں گا کمپیٹیبلٹی کیا بنتی ہے. آپ کا سوال کا جواب آپ کو دے دیا کہ شادی اگر پرپوزل آتی ہے تو ضرور کریں. جی جناب, بالکل ایسا ہے. اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں پورے ڈیووشن کے ساتھ, اور دینی پورے اعتبار سے ٹرسٹ بھی کے ساتھ ضروری ہے کہ پڑھیے. آپ کو شادی کرنی چاہیے. ہاں جی بالکل. اچھا شاہ جی, وہ بڑا خوبصورت, لیکن ہمارے ساتھ کالر سلمان ہے آئی تھنک ہمارے ساتھ. سمر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. سمر بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. مانچسٹر سے. کیا جی نام سمر, ہے؟ کیا پوچھیں گی سمر؟ جی میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. لاسٹ ویک میری مما نے کال کی تھی, فرخندہ نام ہے تھا ان کا, تو ان کو کچھ کنفیوژن تھی میری بہن کے نام کے بارے میں. اچھا کوئی اچھا بات ٹھیک نہیں. ہے. تو میں فرخندہ خود بھی انکل جی میرڈ سے ہے؟ بات کر سکتی ہوں؟ جی شاہ جی آپ کی بات سن رہے ہیں, بالکل بات کیجیے آپ. جی انکل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بیٹا. جی میں اپنی بہن کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کا نام ہے, کیا لیکن نام؟ ہم اسے کہتے شیریں ہیں. نہیں, کیا نام کیا ہے, ایکچوئل نام کیا ہے اس کا ایکچوئل نام ہے شیرین ہے. شیرین. ٹھیک ہے. جی لیکن ہم اسے کہتے میں مطلب شیری کہتے ہیں اس کو. تو ایج اس کی 20 ہے اور فادر نیم محمد ریاض. اچھا. جی تو اس کے سر درد کا پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھایا ہے لیکن اسٹل پین رہتا ہے اس کے سر میں. ٹھیک تو ہے. اور اس کی اسٹڈی کا بھی پوچھنا تھا کہ کنٹینیو تھی لیکن کسی وجہ سے اسٹاپ ہو گئی, تو آگے کنٹینیو ہو سکے گی؟ اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہم آپ کو جی آن ایئر کیونکہ آنسر اس کے کرتے ہیں. پڑھنے کے دوران اس کا رشتہ آ گیا تھا, جو کہ ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ آگے اسٹڈی کرے, جو کہ رشتہ بھی نہیں ہو سکا اور اس کی اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں ہو سکی. تو بس یہی پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. سمر ہمارے ساتھ تھی, لیکن سمر آپ کو شاہ جی وظیفہ بتائیں گے, وہ آپ ضرور پڑھیے گا, لیکن ڈاکٹر کے آپ رابطے میں ضرور رہیں. اگر ڈاکٹر نے جو بھی آپ کو میڈیسن دی ہے اس سے اگر آرام نہیں آ رہا, پھر بھی آپ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیں اور اپنی میڈیسن جو ہیں اس کو جاری رکھیں. ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی سمر بیٹی, بات یہ ہے کہ بعض ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ سے میری ہاتھ جوڑ کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیریں بیٹی کو مکمل طور پر صحت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن چند ایک ڈیزیز ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں زندگی حصے میں وہ راؤنڈ آپ کی رہتی ہیں, جیسے جس میں ان کو الرجی پرابلم ہے, اور آپ برائے مہربانی کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ, اچھے فزیشین کے ساتھ رابطہ کیجیے, ورنہ یہ ان کی پوری باڈی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. حل میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس تو ضرور جائیں, جیسے کہ سادیہ بیٹی اکثر آپ کو بتاتی ہے, اور ایک تسبیح کریں, یا مجیدو یا اللہ, یا مجیدو یا اللہ کی تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ ضرور کیا کریں, اور یہ آپ کی بہن شیریں کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کو آرام بھی ملے گا. جی جناب انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ایک جو روحانی ہماری گفتگو کنٹینیو ہوتی ہے, ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ اور خوبصورت واقعہ بھی آپ شاہ جی ہمیں سنا رہے تھے کہ وہ پتھر میں سے کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں گھاس تھا. ہاں, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ بھی دیکھو, میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ, میں اگر پتھر میں رہنے والے کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو تمہاری جو نسل ہوگی, تمہاری جو امت ہے, اس کو کیوں نہیں دوں گا, ضرور دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی, بات چیت ختم ہو گئی. آپ کوئی طور سے نیچے اتر رہے ہیں تو راستے میں 7 آدمی, ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, 7 آدمی ایک قبر تیار کر رہے ہیں. تو وہ فرشتے تھے. تو آپ نے پوچھا, یہ کس کی قبر تیار کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے حکم سے تیار کی جا رہی ہے, تم بھی آ جاؤ اور حصہ ڈالو. تو آپ نے بھی قبر بنانی شروع کر دی. جب قبر تیار ہوگی تو کہتے بڑی خوبصورت قبر تیار ہوئی ہے, تو میں کاش کہ میری ایسی قبر ہوتی. تو باقاعدہ آپ نے لیٹ کر دیکھا اور کہا میری تو بہت اچھی قبر ہے. اسی دوران پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک سیب ان کو دیا. ابھی آپ نے سیب کو جیسے سونگا تو آپ حق ہو گئے
وصال آپ کا ہو گیا تو اس موقع پہ آپ کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. تو آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی جہاں قبر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے. جی جناب کبیر حسین ہیں ہمارے ساتھ, آئی تھنک یو کے سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کا شکر ہے. جی کیا پوچھیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ پہلے بھی فون کیا تھا میں. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. جی جی آپ اپنا ڈیٹا بتا دیجئے اور کیا پوچھنا چاہیں گے, ذرا ریپیٹ کر دیجئے کائنڈلی. جی میرا ڈیٹ آف برتھ ہے 3281. 3281 اور فادر نیم؟ جی منیر حسین. ٹھیک ہے, کیا پوچھیں گے؟ جی میں اپنے کام کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بہت پریشانی ہے کام کے بارے میں, اور فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کرایا تھا تو کوئی جاب نہیں آ رہا. چلیں ٹھیک ہے, چلیں ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ فون بند کر کے ٹی وی کی طرف جو ہے موو ہو جائیے, ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز اور کیلکولیشن ہو چکی ہے شاہ جی؟ ہاں جی ہو چکی. ٹھیک ہے. یہ جو میرے جو کالرز ہوتے ہیں اتفاق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا یادداشت ہے کہ مجھے فوراً یاد آ جاتی ہے کہ یہ میرے پرانے کالر ہیں. کبیر صاحب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک تسبیح آپ ہی کے نام کے ساتھ بنتی ہے, یا کبیر ہو یا اللہ, یا کبیر ہو یا اللہ, یا آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی مقام آپ کو دوبارہ پھر ملے گا اور آپ کافی کامیابی اور بہتری ہوگی. اس میں اضافی طور پہ یہ کر لیں کہ یا رشید ہو یا اللہ کی تسبیح بھی شروع کر لیں. طریقہ کار وہی ہے. اول حدود پاکستان. جی عائشہ ہیں ہمارے ساتھ برمنگم سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمیں آن لائن اپنا اور اپنا والدہ کا نام بتانا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہوتا نہیں ہے. والدہ نہیں, والد کا نام. والد صاحب کا نام ہمیں چاہیے ہوتا ہے عائشہ. پھر بھی اگر آن ایئر نہیں بات کرنا چاہتی تو ایم سی آر میں بتا دیجئے, وہ ہم تک پہنچا دیں گے. ہم لوگ آپ کو کس کو بتا دیں؟ آپ کی آواز کی سمجھ نہیں. جی ابھی ایم سی آر میں آپ کی بات ہوئی کسی سے تو ان کو آپ بتا دیجئے, یا پھر نمبر موجود ہے ٹیلی ویژن پر, ادارے میں کال کر لیجئے. اچھا آپ کے ادارے میں فون کر لیتے ہیں. ہاں یہ ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے, یہاں اچھے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات تو انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. عائشہ ہمارے ساتھ برمنگم سے تھی, اور میں صرف عائشہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے بہت سے ایسے ویئرز ہیں جو آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے, اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, اپنے کام کو مکمل رازداری سے کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے سہولت بالکل میسر ہے, سہولت موجود ہے. نمبر جو ہے ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں, کائنڈلی آپ نوٹ کر لیجئے. ادارے میں کال کر لیا کرے, وہاں ہمارے روحانی ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی شاہ جی. ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ 7 آدمی تھے جو ان کی وہ قبر وہ انسانی روپ میں فرشتے تھے. ٹھیک ہے. وہ قبر تیار کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیے, آپ بھی اس ثواب میں حصہ لیجئے. اس میں بات میں یہ ثابت ہوئی کہ یہ ہر بات جو ہوتی ہے ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کی ہوتی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ قبر کسی کی کھودنا, یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو دفن کرنے, قبر کھودنے کا بھی ایک ثواب ہے. ٹھیک ہے. یعنی ثواب کا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئیے آپ بھی ثواب میں حصہ لیں, آپ بھی یہاں پہ آ جائیے اور حصہ لیں. تو اس کے بعد ان کو قبر بہت پسند آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو سیب دیا, اور آپ نے ابھی سونگھائی تو آپ کا وصال ہو گیا. باقی تو پتہ ہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ اور زندہ رہنا چاہتے ہو, انہیں کہ جی ہاں رہنا چاہتا ہوں, میرے پاس نہیں آنا چاہتے. بڑی خوبصورت بات ہے جی. نسرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسرین کہاں سے کال کی؟ جی یو کے سے. یو کے سے. اوکے, جلدی سے بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میری شادی کو 6-7 سال ہو گئے ہیں اور مجھے ہو رہا ہے. بیبی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے نسرین. شبیر. شبیر. اور آپ کی اپنی ایج بتائیں. 38. 38. اور شبیر کے والد صاحب کا نام بھی بتائیے اور ان کی ایج بھی بتائیے. شبیر کی ایج ہے 40. ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام ہے انور علی ابراہیم. انور علی ابراہیم. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی. اچھا نسیم بیٹا, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی 6 سال کے دوران کبھی کوئی پریگننسی وغیرہ آپ کی ہوئی یا نہیں ابھی ہوئی؟ جی نہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ابھی آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں.
جی بہت شکریہ کال کرنے کا. بیٹا آپ نے 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازیں گے. آپ نے تسبیح کرنی ہے یا باریو یا اللہ, تسبیح کی شکل میں کرنی ہے یا باریو یا اللہ, اور دوسری تسبیح کرنی ہے یا مبدیو یا اللہ. پڑھنے میں خدا نخواستہ غلطی ہو تو قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں, وہ یاد کر لیں. ایک یا باریو یا اللہ اور دوسرا یا مبدیو یا اللہ. اور بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی کال کر لیجئے, کیونکہ ماشاءاللہ شبیر صاحب آپ کے ساتھ فی الحال بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ اچھے ہی رہیں گے. اگر اولاد آ جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. تو میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ادارے میں رابطہ کر لیں, وہ اور بھی اچھی ساری بات آپ کو بتائیں گے, کیونکہ یہاں کالز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جناب, جن کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ ضرور رابطہ کر لیا کریں, کیونکہ کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے جو ہم آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے. پروگرام کے بعد کال کر لیا کریں, مزید سے استخارہ کروا لیا کریں اور اپنے مسائل کا حل بھی حاصل کر لیا کریں. جی شاہ جی, میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کو اپنی امت سے بہت پیار ہوتا تھا. ہمارے آقا, بلکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نزع کا وقت طاری تھا. اچھا, بڑی خوبصورت سی یہ بات ہے, اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ بڑی تفصیل سے ہم بیان کریں, لیکن مختصر سا وقفے کا ٹائم ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹیک اے بریک. کیا کیا, ایک تو تم اپنے دشمن محمد بن عبداللہ ان کی خاطر مدارت کی, مطلب ان کو عزت سے پیش آئے, احترام سے آئے, عقیدت پیش کی, اور پھر 10,000 دینار کا نقصان بھی کر رہی ہے. تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا, جب وہ آئے تو ان کے ساتھ 2 بہت بڑے اژدہا مجھے نظر آ رہے تھے. اچھا, ہاں, مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر میں 10,000 دینار نہ دیتا تو مجھے کھا جاتے, تو میں نے ڈر کے مارے دے دیا. حالانکہ ایسی کیا بات تھی, لیکن ساتھ قریش مکہ کا مرد ساتھ کیا تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے معجزات نبوی. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو اس میں اس طرح کے بہت سارے معجزات آئیں گے. سب سے بڑا معجزہ تو آپ کی آمد اور آپ کی حیات مبارکہ تک رہے. اب تو کوئی معجزہ نہیں ہونا, اب تو کرشمے ہو سکتے ہیں, لیکن معجزہ اب آنے بند ہو گئے. ہمارے نبی کی آمد اور رخصتی کے بعد جو معجزات ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اب تو صرف کرشمے ہوتے رہیں گے اور ہم وہ دیکھتے رہیں گے, جو کہ ہم بعض اوقات انہونی چیز, اللہ تعالیٰ کے آگے لوگ بکثرت جھک جاتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, ناممکن کو ممکن کر لیتے ہیں. وہ کرشماتی شکل ہوتی ہے, وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور معجزہ, اگر آپ بعض اوقات لوگ باتوں باتوں میں کہہ جاتے ہیں بڑا معجزہ ہوا, بھائی بڑا ہی معجزہ ہوا, آج پاکستان کی ٹیم جو ہے بڑے معجزاتی طور پہ جیتی, تو وہ غلطی پر ہیں. معجزے اب ہرگز نہیں ہوں گے, اب تو کرشمہ ہوگا. لہٰذا میں تمام سننے والوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ معجزے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. معجزہ وہی تھا اور وہی رہے گے. اس کے بعد اب کوئی نہ تو کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی معجزے نے آنا ہے. تو بہرحال اب اس ساتھ باتوں باتوں میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا یہ وینس ٹی وی جو ہے پاکستان میں پوری فل فلو کے ساتھ لانچ ہو رہا ہے, اور یہاں ہر قسم کے کرنٹ افیئر, ٹاک شوز اور ویدر, سپورٹس, مذہبی پروگرام, ہر قسم کے پروگرام یہاں پہ ہوں گے. آپ پاکستان میں اور بلکہ دنیا بھر میں وینس ٹی وی کو آپ دیکھ پائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ جڑا رہے گا. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوتا رہوں گا جب تک مجھے صحت اللہ تعالیٰ نے دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سعدیہ آج کچھ پریشان ہے, مجھے نہیں معلوم. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ بڑی خوبصورت باتیں آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی کہیں کھو جاتی ہوں, بڑی خاموشی سے پھر سن رہی ہوتی ہوں, کیونکہ بہت کم موقع ملتا ہے کہ جب ہم اپنی اسلامک ہسٹری کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اسلامی چیزیں
جب جاننے کا موقع ملتا ہے تو ہم پھر بالکل ہر چیز سے غافل ہو کر ادھر ہی دماغ لگ جاتا ہے اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں یہ اپنی اسٹڈی میں شامل کرتے رہنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں بہت سی بکس، بہت سے ناولز پڑھتے ہیں، بہت سی اسٹوریز ڈفرینٹ ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسلامی ہسٹری کے حوالے سے اسلامی بکس کو جو ہے ایسی کتب ضرور اپنے گھر میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ٹائم ملے تھوڑی سی اس کو پڑھے ضرور، تاکہ ہم اپنی اسلامی ہسٹری کے بارے میں بھی جاننا شروع کر دیں کہ کیا ہے، کب ہے، کہاں، کیسے ہوا، اور بہت سی چیزیں ہم جان بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی جناب استخارہ مرکز اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے تمام روحانی مسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اس وقت کال کیجئے. اگر آپ کے ہاں آپ کا کوئی استخارے کا اگر کوئی مسئلہ ہے، استخارے کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی ڈرائیونگ لائسنس کا مسئلہ ہے، بچے جو ہیں وہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری طول پکڑ جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ریمیڈی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی مسائل کے لیے کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کال کیجئے. جی شاہ جی. سر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دور گزر رہا ہے نا، جی یہ جو دور گزر ہے، اس اخلاقی جنگ کا بہترین ہتھیار وہ خوش اخلاقی ہے. میرا کالر ہے جی جناب ہمارے ساتھ کالر بھی اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ نام نصرت ہے جی. ٹھیک ہے نصرت، کیا جاننا چاہیں گی؟ میں اپنے ہیلتھ کے بارے میں، کیونکہ میں تو ڈاکٹر سے مطلب کانٹیکٹ پہ بھی ہوں، لیکن بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میری مطلب اولاد نہیں ہے. وہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، لیکن میں پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں. ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے، بے شک ایسا ہی ہے. جی کیونکہ اپنے آپ جو ہسبینڈ کا بیگ پہ نام جو لکھا ہے بتائیے. اس کو دیکھ، میرے ہسبینڈ کا نام ہے عزیز گل، لیکن اگر آپ اس کا نام شو نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. کیا نہ کریں؟ اور شو نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اوکے. بتا دیا، میں نے اور لکھ لیا. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری سسٹر ہے چھوٹی. اچھا پہلے اپنا ڈیٹا مجھے دے جی دیجئے، پھر سسٹر کی بات کریں گے. نصرت اوکے جی جی پلیز. اپنی مجھے تقریباً ایج بتائیے. 41. 41 آپ کی ایج ہے، اور آپ کے ہسبینڈ کی ایج کیا ہے؟ 42. 42. اور آپ کے سسر کا نام بھی بتا دیجئے پلیز. وہ بھی شو نہیں کرنا ہوگا پھر آپ نے. ٹھیک ہے، آپ مجھے نام بتا دیجئے. اوکے. راحت گل. اوکے ٹھیک ہے جی. نام آپ کا تو یہ ذرا پلیز شاہ جی سے کہیں کہ وہ ذرا استخارہ کر کے بتائے کہ کیا کوئی ان کے مطلب والدین ان کی دوسری شادی نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈپریشن بے انتہا. جی. اور دوسرا مسئلہ بھی بتا دوں. جی بالکل بتائیے. ویلکم. اوکے جی. میری سسٹر ہے، ان کی ایج جو ہے وہ ایج سائمہ گل نام ہے ان کا. کیا نام ہے ان کا؟ سائمہ گل. سائمہ گل. اور جی. ایج؟ اور میرے والد ان کی ایج ہے 24. ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام بتائیے. ریحان گل. ریحان گل. ٹھیک ہے، کیا جی. جاننا تو میں چاہیں گے ان کے بارے چاہتی میں؟ ہوں کہ ان کی بس جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ بھائی بھی کوئی نہیں، ماں بھی فوت ہو چکی ہے، اور یہ گھر پہ کے لیے، لیکن رہتی یہ ہیں؟ انکار بہت کرتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے. ٹھیک ہے. سائمہ کہاں رہتی ہے نصرت؟ جی یہ پاکستان میں. کس شہر میں؟ پشاور. پشاور. جی. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. اب تھینک یو. ٹی وی کی طرف موو ہو جائیے، ہم آپ کو آنر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ جی. نصرت ہمارے ساتھ تھی. جو ڈیٹا انہوں نے دیا ہے وہ ہمارے پاس اس وقت شاہ جی کے پاس ہے. کیلکولیشن آپ کی ہو رہی ہے شادی کے حوالے سے، تھوڑی سی گھر میں مسائل ہیں. جی ہاں. نصرت آپ نے میری ریکویسٹ میں آپ کا بھائی ہوں، بڑا بھائی ہوں آپ کا، میری بات کو بڑی توجہ سنیے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خوشیاں آپ کی طرف آئیں گی. میں کچھ باتیں اشارے میں کرتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے یا مجید ہو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور یا مصور ہو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو میں آن ایئر نہیں شیئر کرنا چاہتا، آپ اشارتاً سمجھ لیجیے. یعنی آپ آخری تینوں کل وہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور جو آپ کی بیماری جو شروع ہوئی ہے الرجی سے بڑھتے بڑھتے اب آپ کے جسم پورے میں، اور ہو سکتا ہے ممکن آنکھوں اور کانوں کو بھی ڈسٹرب کرے، یہ لگ رہا ہے، تو بہتر
بہتر یہ ہے کہ یا مجید ہو یا اللہ یا مصور ہو یا اللہ، ان کی فوری طور پہ تسبیح شروع کریں اور تینوں کل آیت الکرسی پڑھیں اور پروگرام میں لازمی رابطہ کریں. اور سائمہ گل جو آپ کی چھوٹی بہن ہوتی ہیں، اب میں مزید نام نہیں لینا چاہتا، تو ان کو کمیونیکیٹ کریں کسی طریقے سے کہ وہ ایک تسبیح کیا کریں یا سمیع یا وہاب، اور آپ عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح کیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور ادارے سے ضرور رابطہ کیجیے گا، اپنی چھوٹی بہن کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں ان سے زیادہ آپ کے بارے میں پریشان ہوں. کچھ سیریس ایشوز ہیں، تو آپ ہم بھی رازداری کے ساتھ رکھیں گے. اور ہمارا پاکستان کا ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، جو کال میں سن رہا ہوں وہ ادارہ بھی سن رہا ہے، تو آپ کو پوری توجہ پوری ڈیووشن کے ساتھ آپ کی ہیلپ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب انشاءاللہ تعالی بالکل ایسا ہی ہے. نصرت جو تھی ان کی خاصی پریشان کن تھی، اور میں جب بایو ڈاٹا آیا تو میں خود ظاہر ہے اولاد کے حوالے سے بھی، اور پھر دوسرا بہت تیزی سے ڈیمیج ہو رہی ہے ان کی صحت کے ایشوز بھی زیادہ ہیں. اولاد ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اولاد ہے، تو اولاد ہونی چاہیے بھی. باقی اللہ تعالیٰ کی رضا، ہم نے آپ کو حل بتایا، آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری انشاءاللہ ضرور ملے گی. باقی عزیز سوری نام میں نے نہیں لینا چاہیے تھا مجھے، وہ ضدی تو ہیں لیکن کوئی بات نہیں، آپ ذرا صبر تحمل سے مظاہرہ کیجئے. باقی جو سچے لوگ ہوتے ہیں انہیں تکلیف تو ہوتی ہے، آپ سچی ہیں، آپ سچ بولنا آپ کی عادت ہے، سچ بولنے سے آواز نہیں آتی تو مسائل پھر سچے آدمی کے ساتھ ہمیشہ مسائل آتے ہیں، تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو میں نے آپ کو حل بتائے ہیں، یا مجید ہو یا اللہ یا مصور ہو یا اللہ، پہلے درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مجید ہو یا اللہ پھر درود شریف پڑھیں. یہ ایک تسبیح ہو گئی. دوسری تسبیح یا درود شریف پڑھیں یا مصور ہو یا اللہ پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے ان سے کہیے کہ وہ خود کریں یا سمیع یا وہاب کی تسبیح، اور آپ ان کے لیے کریں عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ خوشیاں کامیابیاں آپ کے مقدر بنے گی. وہ کال کریں یا نہ کریں آپ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو تسبیح بتاتے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو ان کے بہاف پہ کوئی دوسرا شخص پڑھ سکتا ہے؟ ہاں ایسا ممکن ہے. بعض بندے ڈسیبل ہیں، کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ فالج کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کوئی مجبوری کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. دین میں ہمارے کوئی قید نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، بآسانی سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بچہ ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے یا کوئی گونگا بہرا ہے تو اس کے مسائل آ جاتے ہیں، تو اس کی ظاہر وہ خود تو نہیں کرے گا، اس کے بارے میں اس کے لیے تو اس کے بڑے ہی کو کریں گے نا، ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. تو یا اس کا چاہنے والا کو کرے گا، جو اس کے ساتھ یعنی ماں باپ بھائی بہن وہ کو کر دیں گے. تو ایسی تسبیحات جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں اور فائدہ مند رہتی ہیں، لیکن اٹیمپٹ ضرور کرنی چاہیے. یہ پاکیزہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور انعام بھی ملے گا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پروگرام بریک سے پہلے کہ اس دنیا داری کی جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار خوش اخلاقی ہے. اگر آپ خوش اخلاق ہیں تو آپ 50% مسائل سے آپ نبر آزما ہو سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق کے بارے میں ہمیشہ میں ایک سورہ مبارکہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ والی سورہ مبارکہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھا کریں. اس کے بے انتہا فائدے ہیں. 3 مرتبہ صبح سے مراد یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور 3 مرتبہ شام سے مراد کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھیں. تو اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں کہ جیب میں پیسے جو ہے نا خالی نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ تو بہت اچھی ٹپ ہے پھر. ہاں یہ بہت اچھی ٹپ ہے، بہت اچھی ٹپ ہے، اس سے جو بھی عمل کرتا ہے فائدہ مند رہتا ہے. دوسرا یہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. مستقل بنیادوں پہ پڑھتے چلے جائیں، مستقل بنیادوں پہ پڑھتے چلے جائیں، وقفہ کبھی نہ ہو، تو وہ بندے کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ زبردستی کچھ لوگوں کو کروایا. سر کون سے ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ والی سورہ مبارکہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنے سے یہ اس کے فوائد بتا رہا ہوں. تو تیسرا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جب انہوں نے تسبیح یہ ورد شروع کیا تو وہ
کچھ عرصے کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد پہچانے نہیں گئے کہ یہ وہی ہیں جو جلالی، غصہ، بدتمیزی، بد لحاظی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو جب وہ آ کے محفل میں بیٹھتے تھے لوگ ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ تو بدل ہی گئے، لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں لحاظ میں کہ جتنی بھی آپ کی خونخواری نظریں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جواب میں آپ پیار سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اخلاق سے ڈیل کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان ساری دنیاوی فائدے کو چھوڑے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے روز قیامت وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو یہ سب کچھ سورہ اخلاق سے سورہ قدر سے ہر چیز ممکن ہے. تو لہٰذا آپ سورہ قدر اس کی تلاوت ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور استغفار کی تسبیح کے بارے میں مجھے پچھلے دنوں ایک رابطہ کیا، خیر پاکستان سے کسی نے کہا کہ جی ہم نے آپ کا پروگرام نیٹ وغیرہ پہ دیکھا، استغفار کی تسبیح کے بارے میں نے بتایا تھا. اس کا فوری فائدہ یہ ہوتا ہے جن کا گلا خراب رہتا ہے وہ استغفار کی تسبیح کر لیا کریں. اب اتنی ہائی پوٹینسی کی اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو صحت بھی نصیب ہوگی، کئی بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں اور سہولت پیدا ہوں گی، آپ کے لیے آپ کا چہرہ پرنور ہو جائے گا، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے. استغفار کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کافی پرسکون محسوس کرتا ہے. تو استغفار کو اپنا معمول جی آج پروڈیوسر صاحب نے جی جناب محمد اختر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اختر صاحب کیا جاننا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر. جی میرا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پچھلے سال کا. جی بتائیے. وہ پیپروں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ نا میرے پاس پیپر تھے تو انہوں نے واپس لے لیے تھے. میں پچھلے سال پاکستان تھا تو انہوں نے تاریخ عدالت کی نکلی ایک کیس تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے نا تو وہ وکیل تو کیا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں. میں 2-3 وکیلوں سے مل چکا ہوں، وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن لیٹ ہے تو وہ تاریخ نہیں نکل رہی. چلیں ٹھیک ہے. اختر صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتا دیجئے مجھے. جی رشید احمد. رشید احمد. اور آپ کی آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ مارچ 78. 36 ایئرز ہو گیا. 78. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اب ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. اللہ حافظ. جی محمد اختر ہمارے ساتھ جرمن سے تھے. جی محمد اختر و رشید احمد، یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی میں بہت کم ناکام ہوتے ہیں کیونکہ یہ محمد اختر انتہائی محنتی آدمی ہیں. اللہ کرے سب اتنی جیسے محنتی ہو، اتنی ڈیووشن کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں. بہرحال اختر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو زندگی میں اتنی سٹرگل کی ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو بھرپور انعام ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ رکاوٹ ہے اسے آپ عارضی رکاوٹ سمجھیں، اس لیے کہ جو میں تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کاغذات کے حوالے سے اچھی خوشخبری ملے گی. تو ہاں جب خوشخبری ملے تو ہمارے پروگرام میں ضرور کال کر کے بتائیے گا. میں تو شام کو اس طرف آتا ہوں لیکن سادیہ بیٹی یہاں مختلف پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے گا. تو تسبیح نوٹ کریں، یا لطیف ہو یا اللہ، درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیے گا اور آمین کہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ملے گی. اور کوشش کیجئے گا کہ یہ نماز ظہر کے بعد، اذان ظہر کے بعد یہ تسبیح کر لیجئے گا، آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح یہ ضرور کیجئے گا. اور تھوڑا سارا جو آپ کا کبھی کبھی آپ ضد بھی کر جاتے ہیں اس پہ بھی کنٹرول کریں، جس پہ میں ابھی تھوڑی ساری روشنی بھی ڈال رہا تھا کہ تو آپ بھی سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو اینگر ہے اس میں کمی آ جائے گی. اور آپ جتنی محنت کر کے بعض اوقات اپنے غصے کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھا جاتے ہیں تو آئندہ آپ وہ بھی
بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. اچھا سر, ابھی جیسے اینگرز کی بات کر رہے تھے ہم, تو زیادہ تر آج کل اینگر بہت سے لوگوں میں آنا شروع ہو گیا, یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ آج کل تو بچے بھی بہت جلدی جو ہے وہ اگریشن میں آ جاتے ہیں, کہ یہ کیا پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کافی حد تک تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو ڈائٹ ہماری ہے, ڈائٹ میں کچھ ایسی ڈائٹ ہماری جو ہے نا وہ سوٹیبل نہیں ہے. اب جیسے چکن کو لے لیا جائے, مجھے یاد ہے بچپن میں چکن ہمارے ہاں مہینے میں 2 دفعہ پکتا تھا یا 1 دفعہ پکتا تھا, یا وہ بھی دیسی ہوتا تھا, وہ بھی دیسی تھا. میں نے بالکل بیلنس قسم کی ڈائٹ ہوتی تھی, اور والدہ محترمہ نے پورا ایک تیار کیا ہوتا تھا شیڈیول کہ آج یہ پکے گا, یہ پکے گا. تو سبزیات کا استعمال ہوتا تھا, آج فلاں چیز پکے گی, آج فلاں چیز پکے گی. لیکن آج کل ذرا سی بات پہ وہ چکن جو ہے کہ جو کہ چند دنوں میں تیار ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو بہت بڑا گھر تھا تو وہاں چوزے پالے جاتے تھے, 6 ماہ میں تو وہ تیار ہوتے تھے. بالکل اب بالکل یہ دنوں میں تیار ہوتے ہیں, اور اتنی تو بڑی تیزی سے سارا کچھ ایگریشن اس لیے کریٹ ہو رہا ہے. جی جناب فرزانہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں لائن پہ ہوں, اور مجھے یہ جو بھی ہیں مولانا صاحب, ان سے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے 2 سال سے بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے. مجھے کوئی معقول سی جاب نہیں مل رہی, اور میں مطلب میرا بزنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. فرزانہ ہسبینڈ کا نام بتائیے, آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام بتائیے, ادروائز والد صاحب کا نام بتائیے. نہیں, میں سنگل ہوں. ٹھیک ہے, والد صاحب کا نام بتائیے. والد صاحب کا نام غلام حسین. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ جی, آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری 36. 36. آپ 78 کی بون. اچھا ٹھیک ہے, آپ بتائیے آپ نے کہاں سے کال کی ہمیں؟ میں ایڈریس سے بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. اس وقت شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور کیلکولیشن آپ کی فرزانہ کر رہے ہیں. آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ریمیڈی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی. پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نماز ادا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. جی شاہ جی. فرزانہ بیٹی, آپ نے بڑی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ایک تسبیح کرنی ہے, یا تواب ہو یا اللہ. یعنی دروشی پڑھیے گا, پھر 100 مرتبہ یا تواب ہو یا اللہ, پھر دروشی پڑھیں اور آمین کہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی, کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اضافی بات یہ سن لیں, اگر آپ کو خدا نخواستہ سر درد کی شکایت ہے اور تو آپ برائے مہربانی ہمارے ادارے سے ضرور رابطہ کیجیے گا, اور وہم کے ایلیمنٹ کو اپنے اندر سے نکال دیں آپ, اور رات کو بر وقت سویا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کی طرف آئیں گی. یا تواب ہو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیں, روزانہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کریں, اور ہمارے ادارے سے ضرورت پڑنے پہ رابطہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جناب, یہاں پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں لگ سکی, وہ ہمارے ادارے میں کال کر لیجئے گا. تمام نمبر جو ہیں شاہ جی کے وہاں پر موجود ہیں. اور شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور جناب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ